अस्सलाम वालेकुम अल-हादी न्यूज़ के साथ आपकी होस्ट आपकी मेज़बान मैं हूँ ज़रीना सियालवी। मुस्लिम लीग नून जापान के सरपरस्ते आला राना इब्रार हुसैन आज हमारे साथ मौजूद है। जी नाज़रीन, आज हम बात करते हैं राना इब्रार हुसैन से सियासत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। तो राना साहब, आपने सियासत कैसे स्टार्ट की? क्या आपका शौक था या आपके जो पहले भी में ही कोई यानी कि सियासत में थे इस वजह से? हाँ जी, शौक भी होता है, लेकिन शौक से ज़्यादा जो है ना खिदमत इंसानी जो है वो नज़रिया था मेरा कि लोगों के लिए कुछ अगर मैं कर जाऊँ तो ये असल मेरी ज़िंदगी का मकसद है। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जब किसी के लिए जिया जाए तो वही ज़िंदगी होती है। तो मैंने तो ये खिदमत का बेड़ा जो है वो स्टूडेंट लाइफ से उठाया और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में अमली तौर पे जो है वो अवाम की खिदमत के लिए सियासत को अपनाया और मुस्लिम लीग नून का ही इंतखाब किया। और जहाँ तक आप ये कहते हैं कि पहले भी कोई था, तो मेरे अजीज़ हैं राना तनवीर साहब, वो तकरीबन 7 बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं और इस बार उनके भतीजे हैं राना अतीक साहब, वो MNA पहली दफ़ा हुए हैं। उससे पहले वो ज़िला कौंसिल के मेंबर थे। तो फैमिली में तो लोग जो हैं वो सारे सियासत में, जब एक बड़ा सियासत में हो तो फिर उनको देखा देखी साथ तो चलना पड़ता है, तो उनका दस्ते बाजू भी बनना पड़ता है। तो मैंने ख़ुद जो है वो बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा लिया था 1987 में 86 में, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 40 साल के चेयरमैनशिप जिस शख्स के पास थी उसको भरपूर तरीके से जो है शिकस्त दी और मुंतखब हुआ। तो अल्लाह के फजल करम से हमारे फिर मैं ज़िले का जो है प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मुस्लिम लीग का, तहसील का भी रहा हूँ। फिर ओवरसीज़ में बाहर चले गए जापान में, वहाँ बिजनेस किया और 1997 में वहाँ मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। और ये मुझे वहाँ तो कारोबार भी था, मेरा सारा कुछ था, तो मुझे कोई वो शौक़ तो नहीं था, लेकिन मैं ये देखता था कि जब हम पाकिस्तान में ग़ुलाम हैदर वाहिद साहब की शागिर्दी में, मैं उन्हें हमेशा उस्ताद मोहतरम कहा, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। उनने बहुत हमें बहुत कुछ सिखाया हुआ है। वो जब वज़ीर आला पंजाब बने थे तो हम उस वक्त भी उनके मियाँ चन्नू गए और वहाँ उनके हालात देखे। इतनी सादगी उनके अंदर थी कि वज़ीर आला पंजाब होते हुए वहाँ के खाक रूप जो गलियों में सफाइयाँ करते हैं, वो अपने झाड़ू वगैरह उनके घर छोड़ जाया करते थे, वहाँ से लेके अगले दिन वो सफाइयाँ शुरू कर देते थे। और उनने एक हम उधर ठहरे हुए थे, जनाब असलम बोदला साहब का MNA का इलेक्शन था, तो हमने पूछा कि यार सुबह के टाइम हमने जाना है कोई शेव वगैरह कराने, तो कोई अच्छी जो है वो शॉप बता दें। तो उनके मुलाजिम ने बताया जी सीधे जाएं और सामने एक दुकान है, वहाँ वाहिद साहब करवाते हैं और उधर ही होंगे। तो हमने कहा वज़ीर आला जहाँ जाता है तो बड़ा VIP होगा। जब वहाँ गए तो वो ऐसा हमाम था कि जिसके शीशे भी टूटे हुए थे और गत्ते लगाए हुए थे। और जब हमने बड़े परेशान हुए, लेकिन एंटर हुए तो वाहिद साहब उधर बैठे हुए जो है शेव करा रहे थे। ये तो वो दरवेश किस्म के वज़ीर आला थे और उनकी औलाद नहीं थी, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझते थे। और पार्टी के अंदर एक पैसे के पाई पैसा उनके ज़िंदगी में जो है वो रिश्वत का या वो इस किस्म का उन पे इल्ज़ाम नहीं है। तो उनकी ही तालीम थी मुस्लिम लीग हाउस में डेविस रोड पे, हम उनके साथ रहे हैं। तो सीखी हुई बातें फिर हमने कहा क्यों ना हम जापान के अंदर तंजीम नहीं है, तंजीम साजी करें। और 1997 में वहाँ दोस्तों ने मिल के वहाँ तंजीम की बुनियाद रखी और आज वो एक तनावर दरख्त बना हुआ है। जी राना साहब, जिस तरह मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में यानी कि मकबूल शख्सियत है, क्या जापान में भी ऐसे ही है? मकबूल तो अल्लाह का नाम ही है। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इतना पता है कि मैं एक इधर शादी थी चंद दिन पहले हमारे अजीज़ की, तो कोई तकरीबन 1500-2000 के करीब वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था।
تو وہاں گیا, کوئی ادھر سے نوجوان آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے جی میں حافظ آباد کا سوشل میڈیا کا ایسے ہوں, کوئی لاہور کا آ رہا ہے, کوئی میرے ساتھ جی سیلفیاں لینے کے لیے. میں کہا میں آپ کو جانتا نہیں, آپ میری کیوں تصویریں بنا رہے ہیں؟ کہتے جی آپ سوشل میڈیا میں ہم آپ کی دیکھتے رہتے ہیں ویڈیوز, اور آپ جاپان سے ہیں اور ایسا ہے. میں کہا ہاں بالکل. تو کہتے ہیں ہم تو آپ کو بہت واچ کرتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, اور وہاں ایک جاپان میں ٹی وی ہے اس میں دیکھتے ہیں. تو اس طرح مطلب ایئرپورٹ پہ بھی آیا, وہاں بھی لوگ واقف ہیں سارے, کوئی آسٹریلیا سے آیا, کوئی انگلینڈ سے آیا, تو سارے جو ہیں وہاں سے. میں تھائی کے بینکاک ایئرپورٹ سے آیا ہوں, تو وہاں سب پھر فلائٹ جو لاہور کی ہوتی ہے وہ مختلف ملکوں سے آ کے, تو وہاں پھر جو فلائٹ ہے انہیں لاہور کی پکڑنی ہوتی ہے. تو وہاں بھی مختلف کنٹری سے لوگ آئے تھے, لیکن وہ مجھے بائی فیس جان رہے تھے. تو یہ سارا کچھ میرا کوئی کام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. وَعِزُّ مَنْتِشَا وَتُذِلُّ مَنْتِشَا. ہاں کام کیا اور عوام کے لیے کیا اور مخلص ہو کے کیا, تو شاید اسی وجہ سے لوگ جو ہیں پیار کرتے ہیں. جی رانا صاحب, ایک میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے نعرہ لگایا مسلم لیگ نون نے کہ پاکستان کو نواز دو, لیکن اب شہباز کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو نواز دیں گے. ہم نے عوام کو کہا تھا کہ اپنے ووٹ کے ساتھ میاں نواز شریف جو ہے اس کو خدمت کا موقع دینے کے لیے نواز دو. تو وہ نوازنا جو جس 2/3 اکثریت سے ہمیں امید تھی کہ 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ ہماری پارٹی کامیاب ہوگی, تو لوگ تو اپنا اپنا شور کر رہے ہیں. ہمارے تو کتنے کینڈیڈیٹ ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ چند ہزار ووٹوں سے انہیں ہرا دیا گیا. یہاں رانا مشہود احمد صاحب ہیں, 3 بار وزیر تعلیم پنجاب کے رہے ہیں, اتنے نفیس انسان ہیں, اور ایک نفیس اور بہترین باپ کے بیٹے ہیں کہ جو اپنے انڈیا سے جب پاکستان بنا تو 60 آدمیوں کے ساتھ ہجرت کی, اور ان کے آدھے بھی نہیں, چند لوگ بچے تھے, باقی سارے کٹے گئے, مارے گئے, یہاں تک کہ ان کے والد محترم کے جسم پہ سب برچھیوں کے نشان تھے, اور جو بلوائی تھے وہ انہیں مردہ حالت میں چھوڑ کے گئے. ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی, تو وہ پاکستان پہنچے, تو ان نے اپنے بیٹے کی اس طرح تعلیم کی, اور خود وہ قانون ساز اسمبلی پاکستان کی بنی, اس میں کردار ادا کیا, آئین میں کردار ادا کیا. ان کے والد محترم انہی کے لگتے جگر تھے. آج 1000 ووٹ سے انہیں ہرا دیا گیا. یہ دوسرے تو شور کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ زیادتی ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ کی گئی ہے, اور دھاندلی کرنے والے وہی ہیں جو چور مچائے شور والا کام شروع کیا ہوا ہے. کی انہی نے دھاندلی ہے, اور خود شور کرنا شروع کر دیا, دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی. لیکن ہم نے کہا ملک کی خاطر, ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے, ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں جو نتیجہ بھی ملا ہے ہم اسی پہ ڈٹ کے جو ہے ملک کی خدمت کریں گے. اور ہم خدمت انشاءاللہ تعالی کرنے والی پارٹی ہے, پاکستان بنانے والی مسلم لیگ ہے, اور پاکستان کو سجانے والی بھی مسلم لیگ ہی ہے. اور میاں نواز شریف وہ واحد شخصیت ہے کہ جن نے جو ہے 1998 میں چاگی کے پہاڑوں میں ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. ورنہ ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ کب کا پاکستان کو ہڑپ کر چکا ہوتا. آج 1 ارب اور 25 کروڑ کے قریب, 35 کروڑ کے قریب بلکہ ان کی آبادی ہے, اور دنیا کی ٹوٹل آبادی 7 ارب کے قریب ہے. تو جس میں 1.5 ارب تو انہی کے پاس ہو گئی, کچھ اتنا ہی تقریباً چائنا کے پاس ہے. تو آدھی دنیا تو ہے ہی ایشیا کے اندر ہے, ہم تو 25-30 کروڑ ہے. تو اتنا بڑا ملک, اتنا بڑا دشمن ہمارا, اگر اس کو روکا ہوا ہے تو پاکستان کے وہ ایٹمی جو دھماکے کیے ہیں میاں نواز شریف نے, انڈیا کے 5 دھماکوں کے بدلے پہ جو ہے 6 دھماکے کر کے, تو پاکستان کو جو ہے وہ اسلامی دنیا کا سب سے پہلا ملک جو ہے وہ کھڑا بنا دیا. اور دنیا میں 7ویں بڑی جو ہے ایٹمی طاقت جو ہے وہ پاکستان موجود ہے اس وقت. پاکستان کی فوج جو ہے دنیا کی 4تھی بڑی طاقتور فوج ہے, اور اس وقت ایک مضبوط کمانڈر کے ہاتھ میں اس کی کمان ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. جی میں اب یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پی پی کے ساتھ جب آپ کا الحاق ہونے جا رہا ہے, اس کا کوئی پوزیشن فائنل نہیں آ رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟
نہیں پوزیشن سارا کچھ تقریباً طے ہو چکا ہے. پہلے شروع میں ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ کچھ مسائل تھے وہ منشور کے اوپر طے کرنے والے, وہ اب سارے طے ہو چکے ہیں اور وہ مکمل ہو چکے ہیں, اور اب 1-2 دن کی بات ہے پھر اعلان ہوگا, اور پیپل پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں بھی حصے دار ہوگی اور حکومت کو چلانے میں بھی بھرپور ساتھ دے گی. باقی جو عہدے آئینی ہیں اس پہ تو ہر کسی کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے, کوئی بھی لے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. پیپل پارٹی سے جو تھوڑی بہت چیزیں تھیں وہ تقریباً طے ہو چکی ہیں, اب ہلکے پھلکی وہ باتیں ہیں وہ 1-2 دن میں طے ہو جائیں گی. لیکن یہ حکومت بنانے جا رہی ہے اور کسی کی حکومت نہیں, باقی سب شور کر رہے ہیں, وہ حکومت نہیں بنا سکتے. اگر کوئی بنانے والا تو ہم نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ آؤ یہ میدان, یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان آگے بنا کے بتاؤ, لیکن ان لوگوں نے تو جھوٹ بولنا ہے, جھوٹ کے سوا ان کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے. 4 سال سے جب سے انٹر ہوئے ہیں جو ہے وہ کھلاڑی اور اناڑی کھلاڑی, اس نے ملک کو بھی ایک گراؤنڈ سمجھ کے تو اس میں جو ہے وہ یہ بیان بازیاں جھوٹی دے کے, اور ملک تو ایک نعرہ تھا اور نعرہ ہے, اور وہ ہے کہ عوام جو ہے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اتنا ووٹ دے, اتنا ان کو نوازے اپنے ووٹوں کے ساتھ کہ یہ جب حکومت بنانے آئے تو ان کو بساکھیوں کی ضرورت نہ پیش آئے. تو اگر مسلم لیگ کو جو ووٹ دیے گئے ہیں اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو اب بھی ماشاءاللہ سب سے بڑی جماعت بن کے وہ سامنے آئی ہے, لیکن 2/3 اکثریت نہیں ہمیں ملی. تو وہ جو پاکستان کو نواز دو, وہ تو عوام نے ہی نوازنا تھا. تو پھر نواز ملتا پاکستان کو تو پاکستان کے عوام کا معیار زندگی بلند ہو جاتا سب کچھ. لیکن اب بھی کریں گے, ہم مشکلات سے گزریں گے. ہم یہی شروع سے پاکستان مسلم لیگ کے قائد محترم میاں محمد نواز شریف کی جتنے بھی دور حکومت آئے ہیں ان نے کام کر کے دکھایا, ان نے بڑکیں نہیں ماری, ان نے خیالی پلاؤ نہیں پکائے, ان نے سبز باغ نہیں دکھائے عوام کو. اور آج بھی انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا اور چند دن رہ گئے ہیں, آپ کے سامنے نقشہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. اچھا رانا صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون پاکستان میں مقبول شخصیت ہے, کیا جاپان میں بھی ایسے ہے؟ مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں؟ جی مسلم لیگ کا نام ہی مقبولیت کا نام ہے, اور جاپان میں سب سے پہلے 1997 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی, اور اس وقت کوئی جماعت اور نہیں تھی وہاں. یہ پی ڈی آئی تو چند سال پہلے ادھر کام شروع کیا ان نے. باقی ابھی بھی سب سے بڑی جماعت جو ہے جاپان کے اندر وہ PMLN ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کثیر تعداد میں جو ہیں وہ کارکنان ہیں, اور ان کے دل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اچھا جس طرح یعنی کہ ابھی مسلم لیگ نون جس بھنور میں یعنی مسلم لیگ نون کی کشتی پھنسی ہوئی ہے, کیا اس میں سے کیسے نکل پائے گی؟ پہلے نمبر پہ تو کشتی کے ہم سوار ہی نہیں ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا ٹانگے والے ٹانگا پارٹیاں جس میں 6 بندے بیٹھتے ہیں. یہ تو بہت بڑی جماعت ہے, اور کتنی 3 بار دور حکومت میاں نواز شریف کا رہ چکا ہے. اور ہم تو ایسے کہہ لیں کہ جو بڑے جمبو سائز بحری جہاز ہوتے ہیں اس طرح کی پارٹی ہے, اور جہازوں کا کام ہے کہ سمندر کے جیسے جہاز سینے چیرتے ہیں نا, اسی طرح انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے اندر جو پاکستان میں معیشت کے دشمن ہیں, اور جو پاکستان میں ترقی اور تعمیر کے دشمن لوگ ہیں, جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں, سپیڈ بریکر لگا رہے ہیں, پہلے انتخابات نہ ہونے کے لیے کبھی کوئی عدالتوں میں چلے جاتے تھے وکلا, کبھی کوئی تنظیمیں چلی جاتی تھی کہ الیکشن نہ ہو, کبھی کہتے تھے موسم ٹھیک نہیں, حالات ٹھیک نہیں. یہ وہ سارے جتنے بھی عوامل ہیں نا وہ اب لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن تو ہو گئے, اب ان کو حکومت نہ بنانے دی جائے, اور وہی رکاوٹیں یہ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ہم ساری رکاوٹیں توڑنی آتی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے اللہ پہ یقین ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے دنیا کے افق پہ سب سے اوپر بلندی پہ پہنچے گا. رانا صاحب PP کے ساتھ آپ کا الحاق ہونے جا رہا ہے, ابھی تک کوئی فائنل پوزیشن جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. دیکھیں جی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن اس کو زیادہ اوپن ہم میڈیا پہ نہیں کر رہے, کیونکہ میڈیا پہ شور شرابہ پھر بہت زیادہ لوگوں کے جو ہے ذہن ہی چینج کر دیتے ہیں. کام ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے, تقریباً 90% یہ طے ہو چکا ہے کہ حکومت جو بننے جا رہی ہے وہ اس میں پیپل پارٹی اپنے ووٹ بھی کاسٹ کرے گی, ساتھ بھی کام کرے گی,
اور پوری ذمہ داری لے گی، اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ان کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے، تو مل کے بنائیں گے۔ باقی تو لوگ جو شور شرابہ کر رہے ہیں، جن کی پہلے تو وہ آزاد تھے، پھر وہ اس میں اپنے جھنڈے میں کلر دینا شروع کر دیا پی ٹی آئی کا، بعد میں اب کوئی سنی تنظیم میں چلا گیا ہے، کوئی اہل تشیع کی تنظیم ہے، ایک ایران کی ان کی پشت بنائی ہے، اس میں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو پارٹی کا جو ہے وہ نام ہی نہیں رہا، وہ باتیں نہیں رہی، وہ ان مکافات عمل کا شکار ہوئے ہیں، جو کیا تھا وہ بھگت رہے ہیں، اور ایسے ہی ان کے مقدروں میں لکھا ہوا ہے، کرنا ان نے کچھ نہیں، وہ پنجابی کہیں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، تو وہ تو نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے پالیسی تے چل رہے ہیں، لیکن ہم جو ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو ٹائم لگ رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو کام منشور ہمارا مسلم لیگ نون نے انتخابات سے پہلے دیا تھا، اس منشور کی جو شرائط تھیں یا اس میں جو شکیں تھیں اس کے مطابق ڈسکس ہو رہی ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے جو منشور دیا تھا وہ اپنے منشور کے مطابق چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جب بنے تو وہ ان کا منشور اس پہ بھی عمل درآمد ہو، تاکہ ہم کل کو جائیں عوام کے پاس تو انہیں بتا سکیں کہ جو وعدے ہم نے کر کے آپ سے ووٹ لیے تھے وہ اس کے مطابق گورنمنٹ نے کام کیا ہے۔ مسلم لیگ نے منشور دیا ہے، وہ سارے کا سارا منشور ہی قابل عمل منشور ہے، اور واضح عوام کے اس میں معیار زندگی کو بلند کیا گیا، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے خواتین کے لیے خصوصی اس میں رکھا گیا ہے، جس میں اوورسیز کے ہم سے بھی لیے گئی تھی ایڈوائس، وہ ساری اوورسیز کی بھی شامل کی گئی ہے، تو اس لحاظ سے وہ منشور تو ہے سارے کا سارا قابل عمل۔ لیکن جو پیپلز پارٹی نے دیا ہے وہ صرف ووٹ لینے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں ان نے، اور ایسی چیزیں، اور اتنے مطلب کچھ ان نے ذکر کیا ہوا ہے کہ جو ویسے ان کی ساری گورنمنٹ بھی وہ بنا لیں تو جو ہے وہ عمل کر ہی نہیں سکتے اس منشور پہ، لہٰذا ان کو حقیقت کے قریب ترین لانے کے لیے بعض باتوں پہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ڈسکس کی وجہ سے کہ بھئی یہ چیز آپ نے اوور کی ہے، یہ اس کو بیلنس کر لیں، تاکہ دونوں پارٹیاں کل کو انتخابات میں جائیں تو اپنے ووٹرز کو مطمئن کر سکے، تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے سارا کام، تاکہ عوام کا جو حقیقی فائدہ جن چیزوں میں، عوام کو جو حقیقی ریلیف جس منشور پہ عمل کر کے مل سکتا ہے وہ دیا جائے۔ اگر بجلی سستی نہ کی، اگر ان نے آٹا چینی سستی نہ کی، اگر ان نے گیس کے بلوں کو سستا نہ کیا تو عوام کو ڈائریکٹ تو فائدہ نہیں ہے، اس لیے پاکستان مسلم لیگ نے اس میں رکھا ہے کہ ہم اپنے جو اضافی اخراجات ہیں ان کو کم کریں گے اور عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے، ان کو ریلیف دیں گے اپنے اخراجات کو کم کر کے، تو اس پہ ٹائم لگ رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں، حکومت بننے جا رہی ہے، ایک دو دن میں بالکل نقشہ بھی سامنے ہوگا، اور کون آ رہا ہے پرائم منسٹر اور کون منسٹر آ رہے ہیں، پھر حلف کی تقریب بھی ہونی ہے، یہ سارا چند دنوں کی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا کوئی پروگرام نہیں۔ جی رانا صاحب، اگر فائنل ہو بھی جاتا ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت دونوں یعنی کہ مل کر یہ چل پائے گی کہ نہیں؟ بالکل چلے گی، چلنے کے لیے تو ابھی ٹائم لگا رہے ہیں، چلے گی نہیں تو عوام انہیں معاف نہیں کرے گی، ہمیں اقتدار کا شوق نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف نے واضح طور پہ کہا ہے، میاں نواز شریف نے کہا ہے، ہمارے لیڈر تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو پنجاب میں گورنمنٹ بنا رہے ہیں کیونکہ پنجاب کی عوام نے کام دیکھے ہیں، لاہور آپ دیکھیں، میٹرو بس سروس دیکھیں، یہ اورنج لائن ٹرین دیکھیں، رنگ روڈ دیکھیں، یہ علامہ اقبال گرینڈ پارک دیکھیں، اور بہت سی جگہ ایسے گمان ہوتا ہے کہ جیسے بیرون ملک ہم پھر رہے ہیں، اور باہر سے کوئی بھی پاکستان کے دوسرے سٹی سے لوگ آتے ہیں تو وہ پاکستان کو بڑی لاہور کو جو ہے وہ بڑی ایک یعنی خوشی سے بھی دیکھتے ہیں اور حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں لگتا ہے ہم دبئی میں پھر رہے ہیں یا یہ کسی اور یورپ کے کنٹری میں پھر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو اورنج لائن ٹرین کا معیار ہے یہ انٹرنیشنل تمام دنیا کی جو ٹرین ہے ان کے مقابلے پہ ہے، تو یہ بالکل جب آئیں گے کام کریں گے، اور عوام کے لیے تو کام کرنے کے لیے یہ اتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں شوق ہوتا، شوق سے تو ہم حکومت نہیں بنا رہے، میاں نواز شریف یہ نہ کہتے کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں، پیپلز پارٹی حکومت بنا لے، وہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ مل کے بنا لے، پی ٹی آئی والے بنا لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو دیکھیں گے، یہ بنائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیسے کام ہوتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے۔ دیکھیں ملک اس طرف جا رہا ہے کہ
یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس ملک کا وہ معیشت کا ہے، جو چیلنج ملے گا اس گورنمنٹ کو، اور معیشت کو، اور پھر IMF سے جان چھڑانا. اور میاں نواز شریف نے اپنے دور میں IMF سے جان چھڑا چکے ہیں. ان کے اس کے بعد دوبارہ پھر یہ کہتے تھے ہم ان کے بعد جانے سے بہتر ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ ہم موت کو ترجیح دیں گے، مر جائیں گے لیکن ان کے پاس نہیں جائیں گے. پھر جانا ہی کیا، یہ ان کے پاؤں میں بیٹھ گئے. پھر بھی ان کو IMF نے گھاس نہیں ڈالی، ملک کا دیوالیہ نکال دیا ان نے. اور دیوالیہ کر کے تو یہ یہاں گئے تھے 16 مہینے میں جو لوگوں کو کڑوا گھونٹ پینا پڑا، لیکن جو سارے مل کے میاں شہباز شریف نے گالیاں تو ضرور کھائیں نون لیگ نے. اپنے ووٹ بھی جو اس بار لاس ہوئے ہیں وہ 16 مہینے کی حکومت کی وجہ سے ہے، لیکن اس 16 مہینے میں ریاست کو بچایا. سیاست ضرور ہماری خراب ہوئی لیکن ریاست ہے تو ہم ہیں، ریاست ہے تو سیاست ہوگی. تو آج ریاست ہے اس لیے سیاست ہو رہی ہے. جی جیسے کہ ابھی ووٹ تو ہو چکے ہیں لیکن اوورسیز والے انتخابات کے بعد پاکستان کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ اوورسیز والوں سے دیکھیں، بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دل جو ہیں پاکستان کے اچھائی ہو تو خوش ہوتے ہیں، اس میں کچھ دھماکے ہوں، اس میں ملک کا جو ہے امن و امان خراب ہو تو وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ وہاں سے اس بار تو پاکستان مسلم لیگ کے تقریباً جو ہے وہ 25 ممالک سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آئے اور انہوں نے الیکشن میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا. اور دوسرے پارٹیوں کے لوگ بھی آئے اور وہ اسی لیے آئے کہ کوئی مضبوط حکومت ملے. کوئی مضبوط حکومت ہوگی تو ملک جو ہے اس کی معیشت کو درست کرے گی، اور معیشت کو درست کرنے والا صرف ایک ہی انسان ہے، وہ ہے میاں نواز شریف. یہ میری بات لکھ لیں، اگر ملک کو بچانا ہے نا تو میاں نواز شریف کا ہی بنتا تھا کہ 2/3 اکثریت عوام انہیں لے کے آتی. لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا. انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے اس کو پھر پاؤں پہ کھڑا کرے گی اور اس کی معیشت کو مضبوط کرے گی اور ایشیا کا ٹائیگر بنائے گی. یہ سارا سسٹم سوائے نواز شریف کے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آنا، نہ کوئی کر سکتا ہے. اور اگر ملک کو معیشت مضبوط ہو جائے تو آپ کا ملک بھی چلے گا، مہنگائی بھی ختم ہوگی، انڈسٹری بھی چلے گی. اور جو اوورسیز والے ہیں وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے. جس طرح کے ممالک میں ہم رہتے ہیں وہاں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، جان کا کوئی خطرہ نہیں، کاروبار کو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں، آئے دن بدن جو ہے ترقی کرتے ہیں. تو اسی طرح پاکستان کو بھی وہ ترقی کی شاہراہ پہ دوڑتے چلتے پھولتے پھلتے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اوورسیز والے سب جو ہیں وہ پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان کو پیار کرتے ہیں، پاکستانیوں سے زیادہ وہ پاکستان میں کوئی بگاڑ آئے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ مت سمجھے کہ اوورسیز میں رہنے والے کہ جو اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے زر مبادلہ کی صورت میں تقریباً 50 کروڑ ڈالر کے قریب رقم اس بار بھیجی ہے، تو وہ پاکستان کو معیشت کی صورت میں پیسے کی صورت میں بھیج رہے ہیں. اور ریڑھ کی ہڈی ہیں ان کی، وہ اگر ان کے مسائل بھی ہیں لیکن میاں نواز نے اس بار اپنے منشور میں اوورسیز کے مسائل کو بھی ڈسکس کیا. ان کے لیے جو ہے وہ مزید جو ہے پیسہ لے کے اس ملک میں آئیں اور انویسٹ کریں. انویسٹمنٹ کے لیے ان کو اس میں سہولتیں دی ہیں تاکہ جو اوورسیز والے دوسرے ملکوں میں اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں، اربوں ڈالر کا سرمایہ لگا رہے ہیں، ان سہولتوں کے ساتھ اگر جو ہے وہ عمل کرے گی گورنمنٹ، جیسے کہ میاں نواز شریف نے کہا، تو وہ تو لاکھوں ڈالر، آپ 1 ارب 2 ارب ڈالر پہ IMF کے پاؤں میں گرتے پڑتے ہیں، تو وہ تو کئی ارب ڈالر جو ہے ایک پاکستانی بھیجنے کی پوزیشن میں ہے، جو کہ امریکہ میں، جاپان میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، سعودی عربیہ میں ایون کہ وہ وہاں بڑے بزنس کر رہے ہیں، انڈسٹری لگائی ہوئی ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. تو وہ پیسہ اگر اوورسیز کو ماحول ملتا ہے ادھر تو وہی صرف لے کے آئیں، کسی ملک سے ہمیں پیسہ لینے کی ضرورت نہیں. IMF کو 1-2 سال میں ہی خیر بات کہہ دیں گے. تو یہ ہمارے اوورسیز کا جو ہے پاکستان سے محبت ہے ان کی، اور ان کا دل جو ہے وہ ان سے دھڑکتا ہے اور ایسے ہی دھڑکتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنی میزبان زرینہ سیالوی کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے نئے مہمان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.